अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद में सिंध टीवी न्यूज़ के प्रोग्राम राजधानी टाइम सां गॾु हाज़िर आहियां तारा जड़। नाज़रीन, 2 ॾींहं अॻु में हुकूमत पारां जेको रेगुलेटरी ड्यूटी जे नाले में नवां टैक्स लागू कयो विया मुल्क में 330 खां वधीक शयूं आहिनि जिन ते इहा ड्यूटी लागू थी आहे। जेतोणीकि नाणे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर इसाक़ डार जो इहो चवणु आहे त इहो रुॻो इम्पोर्ट थियल शयुनि ते आहे ऐं इन जो असरु आम माण्हू ते को बि न पवंदो। पर असां ॾिठो आहे मार्केट में उहे जेके बि शयूं आहिनि जेके मक़ामी तौर ते बि तयारु थियनि थियूं उन्हनि सभिनी जा अघु वधी विया आहिनि। उनखां सवाइ असांखे को बि रद्देमल नज़र न आयो मुल्क में। एतिरियूं तमामु वॾियूं सियासी जमातूं आहिनि जेके ॿियनि इशूज़ ते त ख़ासि करे चूंडुनि जे हवाले सां, चूंडुनि में धांधली जे हवाले सां रोडनि ते आहिनि, पर अवाम सां लाॻापियल जेके इशूज़ आहिनि उन्हनि ते का बि पार्टी ॻाल्हाइण लाइ तयारु कोन्हे। असां पंहिंजे अॼोके हिन प्रोग्राम में मुल्क जी जेका माशी सूरत हाल आहे, ख़ासि करे नवां टैक्स जेके लॻा आहिनि उन हवाले सां, पेट्रोल जा अघु जेको असां पाड़ेसरी मुल्क भारत में ॾिसूं था त मुसलसल घटिजी रहिया आहिनि ऐं पाकिस्तान में जेको आलमी मंडी जो जेको असरु आहे क़ीमतुनि में कमी वारो उहो नज़र नथो अचे। उनखां सवाइ जेको कर्ज़ आहिनि मुल्क में जिन ते तमामु घणी दांह थी रही आहे त कर्ज़ ॾींहों ॾींहुं वधंदा वञनि ऐं मौजूदा हुकूमत जे दौर में त उन्हनि में वाधारे जी शरह तमामु घणी रही आहे। मूंखे इस्लामाबाद जे इकानमी जे हवाले सां ॿिनि तमामु सीनियर सहाफ़ी दोस्तनि जॉइन कयो आहे जेको हिन प्रोग्राम में। जनाब सनाउल्ला साहब जिन जो तालुक़ु आहे डान टीवी सां, चीफ रिपोर्टर आहिनि हुनजा, ऐं हुन सां गॾु मौजूदु आहिनि द न्यूज़ अख़बार जा जनाब मेहताब साहब। मैं आप दोनों को वेलकम कहता हूँ। सनाउल्ला, बात अगर शुरू करें इस रेगुलेटरी ड्यूटी के हवाले से, तो हालांकि इसाक़ डार साहब ने तो ये कहा कि इसका असर आम आदमी पे नहीं पड़ेगा, ये पुरतयुश अशियाएँ इम्पोर्ट होके आती हैं, सिर्फ हमारा अपर क्लास जो है वो यूज़ करता है। लेकिन मार्केट में हम देखें तो मक्खन या जो बेवरेजेस हैं या दूसरी जो भी चीज़ें हैं जो भले या मकामी तौर पर भी तैयार हो रही हों, उनके रेट्स भी बढ़ा दिए हैं। असल में सिर्फ रेगुलेटरी ड्यूटी नहीं लगी ना, आपने वो पूरा देखा नहीं है शायद, उसमें कस्टम ड्यूटी भी बढ़ाई है क्रॉस द बोर्ड। वो अगर उसको देखा जाए तो वो हज़ारों आइटम है, 1% है और वही ज़्यादा इम्पैक्ट है, 21 अरब रुपए का इम्पैक्ट है। इसके अलावा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एक स्कीम मिली हुई थी, गिफ्ट स्कीम थी, और एक दो और स्कीम थी जिसके तहत वो अगर बैरून मुल्क रह रहे हैं और एक ख़ास मुद्दत तक रह रहे हैं तो वो एक गाड़ी इंपोर्ट कर सकते हैं, यूज्ड कार जो है उसकी उस पर भी टैक्स बढ़ाया, और उस पर टैक्स यहाँ तक बढ़ाया कि बाज़ गाड़ियों की कीमतें 8-8 लाख रुपए बढ़ गई हैं। सही। इसके साथ सिगरेट्स की कीमतों में भी बढ़ी है। लेकिन जो हमारी मार्केट का रुझान है ना, एक क्योंकि अगर आप एक शॉप पे जाएं तो वहाँ पर इम्पोर्टेड और लोकल तमाम चीज़ें, तो वो उन्होंने समझा कि तमाम चीज़ों पर टैक्स लगा दिया, तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं। इम्पैक्ट तो आएगा, ये उनका तासुर गलत है। और वैसे भी इनका 2-2.5 साल में जो रुझान रहा है ना, उनको पता नहीं होता जो चीज़ वो लगा रहे हैं, जिस तरह के 2-2.5 साल में टैक्सेशन मैयर हुए हैं, या यूटिलिटी की कीमतें बढ़े हैं, या यूटिलिटी पे टैक्स लगे हैं, या दूसरे विद होल्डिंग लगाए गए हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, तो उसमें इस चीज़ को देखा ही नहीं गया कि इसका सोशल इम्पैक्ट गरीब पे, मिडिल क्लास पे, लोअर मिडिल इनकम पे क्या इफ़ेक्ट लगेगा। ये मैं नहीं समझता, इन हुकूमत को ये पता नहीं है, क्योंकि डिसीजन कलेक्टिव नहीं हो रहे, पार्लियामेंट में नहीं जा रहे, कैबिनेट में नहीं जा रहे। एक आदमी डिसीजन करता है और वो इम्प्लीमेंट हो जाता है, उनको नहीं पता कि इसके इफ़ेक्ट क्या आ रहे हैं। उसकी मैं मिसाल देता हूँ। आप शुरू करें अगर यूटिलिटी के, बिजली की कीमत 5 साल पीपल्स पार्टी के दौर में उनका IMF का प्रोग्राम ख़त्म हो गया। मतलब पाकिस्तान में शायद पहली या दूसरी मरतबा हुआ कि IMF का प्रोग्राम ब्रेक हुआ, और उसकी एक वजह यह थी कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बिजली की कीमतें बढ़ाने से इनकार कर दिया था। इन्होंने 2.5 साल में 180%, 180% बिजली की कीमत बढ़ी है, और उनको नहीं पता। इस वक्त मैं क्योंकि खुद मिडिल क्लास से हूँ, मैंने लोगों को देखा है, लोगों का सबसे बड़ा मसला टैक्स और मिडिल क्लास के जो बिजली के बिल हैं वो है। गैस की कीमतें तकरीबन 80% बढ़ाई हैं इन्होंने। तो आप अंदाज़ा कर लें कि उनको पता नहीं है कि इम्पैक्ट क्या आना है। तो जो डिसीजन करते हैं उन्होंने तो कहना यही है कि ये एक लग्जरी आइटम्स है और ये अमीर लोगों के लिए है, जिसमें वो खुद भी शामिल है। तो लोअर जो आमदन के लोग हैं उनके बारे में इनको इतना असर नहीं पता, कीमतें बढ़ेंगी और मज़ीद बढ़ेंगी। सही। मेहताब हैदर साहब, आपने ये स्टोरी ब्रेक भी की, और जो हम देख रहे हैं मौजूदा हुकूमत जिस तरह की टैक्सेशन कर रही है, तो डायरेक्ट टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगाए जा रहे हैं बनिस्बत इनडायरेक्ट टैक्सेस के। तो क्या सबब है इस पर, और उस पर कोई बोलने वाला भी नहीं है। आपने देखा ताजरों ने एहतजाज किया, 0.6% जब बैंक ट्रांजेक्शन पर हुई,
پھر وہ 0.3% پہ آ گئے. لیکن اس طرح کی ٹیکسیشن جیسے ثناء اللہ نے ابھی کہا یوٹیلٹی بلز پر لگے یا الیکٹرسٹی پہ لگے یا اس کے علاوہ یہ جو ابھی ڈیوٹیز لگی ہیں, تو عوامی رد عمل تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا. میں سمجھتا ہوں جی عوامی رد عمل سے زیادہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, حالانکہ وہ پیپلز پارٹی کو کہتے ہیں کہ وہ فرینڈلی اپوزیشن ہے, میں تو پی ٹی آئی کو بھی یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے بھی جس طرح کی اپوزیشن کرنے کی ضرورت ہے پارلیمنٹ کے اندر اور جن ایشوز پہ بات کرنے کی ضرورت ہے وہ انہوں نے نہیں کی. اب میں آپ کو بتاؤں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ جو ٹیکسیشن ہے اس گورنمنٹ کی وہ اس کی بنیاد بڑی غلط ہے. اس کی بنیاد غلط کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایک انا کا مسئلہ بنا کر ایکسچینج ریٹ کو خام خواہ آپ نے نیچے رکھا. اور جب آپ نے ایکسچینج ریٹ کو نیچے رکھا, میں نہیں کہتا کہ ایکسچینج ریٹ کو آپ کھلا چھوڑ دیں, ڈالر کو اوپر جانے دیں, لیکن اگر آپ بیلنسڈ اپروچ رکھتے تو یہ امپورٹ جو سستی ہو گئی یہ نہ ہوتی. آپ کی رانگ اکنامک پالیسیز کی وجہ سے آپ نے جو ہے وہ ایکسچینج ریٹ کو آپ نے دبا کر رکھا, جس کے نتیجے میں امپورٹ سستی ہوئی, اور جب امپورٹ سستی ہوئی تو آپ کا جو آئل امپورٹ بل کم ہونا چاہیے تھا $3.5 ارب آئل کی پرائسز کی وجہ سے, وہ اتنا کم نہیں ہوا نان آئل میں. تو یہ رانگ پالیسی تھی گورنمنٹ کی. اب اس کو آپ فسکل سائڈ سے جب آپ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ اس طرح کی ریگولیٹری ڈیوٹیز اور اس طرح کی چیزوں کا سہارا لیں گے, جو کہ میں سمجھتا ہوں پھر غلط ہے. وہ غلط کیوں ہے؟ وہ غلط اس لیے ہے کہ آپ کو کیا چاہیے. دیکھیں دنیا میں جو ٹیکسیشن کی پالیسی ہے اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ آپ امیروں سے ٹیکس لیتے ہیں, غریبوں پہ آپ جو ہے نا وہ کرتے ہیں. یہ جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے ریگولیٹری ڈیوٹی بڑھا دینا اور اس طرح کی چیزوں کرنا, آئل پہ جو ہے وہ آپ بڑھا دیں, مثلا جی ایس ٹی جو ہے اب آپ 40% سے زیادہ 45% کے لگ بھگ ہے کچھ پروڈکٹس پہ, ڈیزل پہ اور پیٹرول پہ. تو اگر آپ اس طرح کے میجرز لیتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ناکام ہو گئے ہیں امیروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے. اور مسلم لیگ نون کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ یہ تاجر طبقے پہ امیروں پہ ٹیکس نہیں لگاتے, یہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے ذریعے جو ہے نا اپنے چیزیں جو ہے برج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی وجہ سے عام آدمی بہت متاثر. ابھی یہ کہتے ہیں جی یہ لگژری آئٹمز ہیں اور اس وجہ سے جو ہے وہ عام آدمی پہ اثر نہیں پڑے گا. یہ ممکن ہی نہیں ہے. مارکیٹ کا ایک ٹرینڈ ہوتا ہے, جب ایک چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے تو دوسری جو لوکل مینوفیکچررز ہیں ان کے لیے ایک انسینٹو پیدا ہو رہا ہے کہ وہ اپنی چیزوں کی قیمتیں تھوڑی سی بڑھا دیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ نہ بڑھیں. اور آپ کا کنٹرول پرائس میکانزم انتہائی ویک ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان چیزوں کی قیمتیں نہ بڑھیں. تو یہ عام آدمی کو سب سے زیادہ متاثر کرے گا. اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کی ساری جو اکنامک پالیسیز ہیں ان کی فوٹنگ جو ہے وہ رانگ فوٹنگز پہ ہے. آئی ایم ایف کے کہنے پہ آپ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ آپ طے کر کے آئے تھے کہ آپ نے ٹیکسیشن بڑھانا ہے, جو کہ آپ کا شارٹ فال ہے, اور یہ دوبارہ سے ڈیکیڈ آف 90s ہے جس میں ہر کوارٹر کے بعد جب اتنا بھی آپ کا شارٹ فال ہوگا اگلے کوارٹر میں آپ کو ریونیو میجرز لے کے اس کو پورا کرنا پڑے گا. صحیح. ثناء اللہ جیسے ابھی مہتاب نے بھی کہا, ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اس طرح کے جو بھی ڈیسیجن ہوتے تھے اس پر کوئی نہ کوئی عوامی رد عمل ہوتا تھا, سیاسی پارٹیز باہر آ جاتی تھی اور مزاحمت کچھ نہ کچھ ہوتی تھی. یاد ہوگا 99 کا دور تھا میاں نواز شریف کا, جب اسمال بزنسز پہ ٹیکس لگانے کی کوشش کی, پھر عمر سیلیا اور یہ لوگ تھے, بہت زیادہ انہوں نے جدوجہد کی اور بالآخر واپس پیچھے ہٹنا پڑا مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کو. اس وقت کیا عوام اب بحث ہو چکے ہیں, جتنے ٹیکس حکومت لگانا چاہتی ہے لگا لیتی ہے, کوئی نوٹس نہیں لیتا. سپریم کورٹ بیٹھی ہے اور سو نوٹس ماضی میں لیتی رہی, اب کوئی عوام کی کوئی بات سننے والا ہی نظر نہیں آتا اس ملک میں. نہیں, وہ کورٹوں کا تو اور میڈیا کا تو یہ حال ہو گیا ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے دور میں چیز حرام تھی آج وہ حلال ہو گئی ہے. اس کو تو آپ کسی نے نوٹس لینا ہی نہیں ہے نا. جو آپ دیکھ لیں گورننس کے ایشو پہ اگر آپ آ جائیں تو میں آپ کو بتاؤں جتنے بھی اداروں کے سربراہ لگائے گئے ہیں, ایڈورٹیزمنٹ بھی ہوئی ہیں, اور جس دن ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے اس دن میڈیا میں خبر لگی ہے کہ فلانے بندے کو لگایا جانا ہے, وہی بندہ لگتا ہے. صحیح. کوالیفیکیشن پوری نہیں ہے, کچھ چیزیں نہیں ہیں. میں کئی چیزوں کی مثال دے سکتا ہوں, لیکن عدالتیں بھی خاموش بیٹھی ہیں اور سارا کچھ مطلب نظام ٹھیک چل رہا ہے, اور میڈیا بھی. اور جہاں تک آپ پولیٹیکل عوام کے ریئیکشن کی بات کریں, عوام کو ایک ڈائریکشن دی جانی ہوتی ہے. وہ سیاسی جماعتیں دیتی ہیں, وہ یونین دیتی ہیں, وہ تاجر کی تنظیمیں دیتی ہیں, وہ سب خاموش ہیں. ان کو مینیج کیا گیا ہے, مینیج کیا جاتا ہے. مینجمنٹ ان کی اچھی ہے, میڈیا کی مینجمنٹ, عدالتوں کی مینجمنٹ, پولیٹیکل پارٹیز کی مینجمنٹ, تو مینجمنٹ کی جا رہی ہے. اور جب تک عوام کو کوئی ڈائریکشن نہیں ملتی, بتاتے نہیں ہیں کوئی چیز,
بتانے والا کون ہے؟ جس طرح مہتاب بتا رہے ہیں پیپلز پارٹی ہے، تحریک انصاف ہے، تحریک انصاف تو پارلیمنٹ میں ہی نہیں آ رہی، اور انہوں نے ان چیزوں پہ ورکنگ کرنی پڑتی ہے. سیاسی جماعتیں ورکنگ نہیں کر رہی، ان کے کوئی سیل نہیں بنے ہوئے کہ حکومت اگر کوئی اس قسم کا ڈیسیجن لیتی ہے تو اس پہ ورکنگ کر کے لوگوں کو بتایا جائے، موبلائز کیا جائے، پبلک کو بتایا جائے کہ آپ پہ اس کا کیا امپیکٹ آنا ہے، کیونکہ حکومت نے تو بتانا ہے کوئی امپیکٹ نہیں آ رہا، انہوں نے تو ایک پازیٹیو پکچر دینی ہے. لیکن اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ اس پہ ورکنگ کر کے، تو ورکنگ ہو نہیں رہی، اگر ہو رہی ہے تو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اس پہ کوئی آواز اٹھانے نہیں ہے، پبلک کو اٹھا نہیں رہے ہیں، ان کو ڈائریکشن کوئی نہیں دے رہا ہے، تو اس وجہ سے کوئی ریئیکشن بھی نہیں آ رہا 2.5 سال سے. صحیح. میں میڈیا مثلا این ایل سی، ایف ڈبلیو او، یہ جو ادارے ہیں اگر یہ کروڑوں روپے کی جو ہے وہ بزنس کر رہے ہیں تو ٹیکس ایگزیمپٹ ہیں، وہ کیوں ایگزیمپٹ ہیں؟ آپ نے ایک ڈسٹورشن جان بوجھ کے کریٹ کی ہوئی ہے، اور جب تک یہ ڈسٹورشن ختم نہیں کریں گے مختلف ایریاز کے اندر، اس ٹائم تک آپ کو اس طرح کے میئرز جو عوام پہ ظلم ڈالنے کے مترادف ہے، اس طرح کے میئرز پہ گزارا کرنا پڑے گا. اچھا، اس لیے اسٹرکچر پرابلمز پہ ایک بڑی زبردست انہوں نے بات کی ہے، ایگزمپشن کی بات ہے، یہ 2 سال سے ایگزمپشن ختم کرنے اور نعرے بھی لگاتے ہیں کہ ہم سب کے لیے. آپ اندازہ کریں اس ملک میں سب سے زیادہ تنخواہیں جو اگر پبلک سیکٹر میں دیکھا جائے تو ججوں کی ہیں. صحیح. اور فوجیوں کی ہیں، فوجی افسران کی ڈبل تنخواہیں فوجیوں کی، آپ کو پتہ ہے ایک بیسک ڈبل ملتی ہے. لیکن آپ شیڈول 2 اگر انکم ٹیکس کا دیکھیں تو اس وقت انکم ٹیکس کی جو سب سے زیادہ ایگزمپشن دی گئی ہیں وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججوں کو اور فوجی جرنیلوں کو، بلکہ تمام فوجیوں کو. 1000 یونٹ بجلی کا جو اگر استعمال کرتا ہے ایک جج یا جرنیل تو اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوگا. اسی طرح گیس پہ، اسی طرح انٹرٹینمنٹ پہ، اسی طرح ہاؤس پہ، اس طرح اردلی پہ، اس طرح فلانے پہ. آپ جا کے دیکھیں 1 ملین کی ان کی تنخواہیں ہیں اور 5 لاکھ کا ان کو ماہانہ کا ایگزمپشن ملی ہوئی ہے. اسی طرح تمام وفاقی وزراء اور وزرائے مملکت کو ایگزمپشن ملی ہوئی ہے انکم ٹیکس کی. آج ایک جو میرے خیال میں 3 لاکھ ہے انکم ٹیکس کی ایگزمپشن، 4 لاکھ. ایک غریب کلرک جو ہے جس کی 4 لاکھ سال کی تنخواہ بنتی ہے اس کو ایگزمپشن نہیں ہے. بالکل. ایک چھوٹا سا آدمی جس کی ڈیلی آمدن 200 روپے ہے، اگر وہ بازار سے کوئی چیز خریدنے جاتا ہے تو اسے ہر چیز پہ یا تیل ہی خرید لے، ڈیزل خرید لے، 45% 45.5% جی ایس ٹی ہے. سگریٹ جا کے خرید لے اس پہ اس کو ٹیکس ہے، کوئی بھی ایکسیسری خرید لے اس پہ ٹیکس ہے، بجلی پہ ٹیکس ہے، فلانے پہ ٹیکس ہے. اب آپ اگر تنخواہ دار طبقے ہیں، آپ دیکھیں آپ کا قانون کہتا ہے کہ آپ کی آمدن پہ 1 دفعہ ٹیکس ہوگا، لیکن ایک ایٹ سورس آپ کے آمدن پہ انکم ٹیکس کٹ جاتا ہے. آپ کی تنخواہ پہ میں بات کروں، اس کے بعد آپ بینک جاتے ہیں سیلری لینے، سیلری آتے آتے آپ کے ہاتھ میں آپ کے پاس 3 ٹیکس آپ کے کٹ جاتے ہیں. آپ کا کیش ودرال ٹیکس ہے، ایک ود ہولڈنگ ٹیکس ہے. اس کے بعد آپ جاتے ہیں یوٹیلیٹی جمع کرانے، بجلی پہ 8 قسم کے ٹیکس ہیں، گیس پہ 3 قسم کے اس پہ پیٹرول پہ اور گیس پہ، اور ٹیلی فون پہ آپ کو پتہ ہے 65% تک ہے موبائل پہ. اس کے بعد آپ گراسری لینے جاتے ہیں، ہر گراسری پہ 17% ٹیکس ہے. تو آپ پیسے لیتے لیتے نکالتے اپنی آمدن کا 50% آپ ٹیکس میں دے دیتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس بچتا کیا ہے؟ اور جو ہمارا مراد یافتہ طبقہ ہے اس پر کوئی ٹیکس ہی نہیں. اس پر کوئی ٹیکس نہیں. آپ کو میں پرائم منسٹر کا بتا دوں جو 2014 کا ٹیکس ہے اس کا، انہوں نے دیا 21 لاکھ روپے انکم ٹیکس دیا ہے. 21 لاکھ کا مطلب ہے کہ 10 لاکھ روپے ماہانہ آمدن پہ 2.5 لاکھ روپے انکم ٹیکس بنتا ہے. تو اس کے حساب سے لگتا ہے پرائم منسٹر کی ماہانہ آمدن 10 لاکھ بھی نہیں ہے. پرائم منسٹر نواز شریف جس کی آپ ایسٹ دیکھ لیں، فیکٹریاں دیکھ لیں، اور مزے کی بات 2013 میں انہوں نے دیا تھا 24 لاکھ، 2012 میں دیا تھا انہوں نے 26 لاکھ. ہر سال ان کا 2 لاکھ 3 لاکھ روپے انکم ٹیکس کم ہو رہا ہے. چلیے ٹائم ہے ایک بریک کا. ناظرین حضور صاحب بریک سے سنا کر رہے جو ناظرین پروگرام میں بہر بھلی کار. مہتاب صاحب جس طرح ثناء اللہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے جو چیز حرام تھی وہ اب آج حلال ہو گئی ہے. یہ 3 دن ہو چکے ہیں یہ ڈیوٹی عائد ہوئے. میڈیا کا کردار آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ہمارے ٹیلی ویژن چینلز جو ان چیزوں پر بہت زیادہ ہائپ کریٹ کرتے تھے، آپ کو نظر آیا کہیں کوئی میڈیا نے بات کی ہو کہ عوام کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو گیا ہے؟ اصل میں پرابلم میں جو سمجھتا ہوں وہ ایجنڈا سیٹنگ کی ہے. جی پاکستان میں المیہ یہ ہے کہ پرسنالٹیز ورسز ایشوز. پرسنالٹیز نے ہمیشہ ڈومیننٹ ان کا رول نظر آتا ہے، ایشوز جو ہے وہ پیچھے چلے جاتے ہیں بیک برنر پہ. بینگ اے جرنلسٹ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ایشوز کو لائم لائٹ کے اندر رکھیں.
ہم تو اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں پرنٹ میڈیا کے اندر، آپ کو پتہ ہے ایشوز پہ ہی لکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن پرنٹ الیکٹرانک میڈیا بالکل میں سمجھتا ہوں جی ان کے نزدیک لوکل باڈیز کے الیکشن ہے، ٹھیک میں نہیں کہتا کہ وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، وہ بھی امپورٹنٹ ہے. ان کے لیے سب سے اہم ایان علی ہے جی الیکٹرانک میڈیا، ٹھیک ہے، ایان علی نمبر 1 ہے. اس کے بعد یہ وہ، بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے کہ جو الیکٹرانک میڈیا پہ جو جنہوں نے یہ چیزیں اٹھانی ہیں ان کو اکانومی کا پتہ ہی نہیں ہے. صحیح، یہ بھی المیہ ایشو ہے کہ ایشوز پہ جس طرح سے ہمیں ان ڈیپتھ جا کے لوگوں کو بتانا چاہیے، میڈیا بھی اس طرح کا رول پلے نہیں کر رہا. جس طرح پرنٹ میڈیا میں ہم نے دیکھا ہے کئی دہائیوں سے کہ اسپیشلسٹ ہوتے تھے ہر فیلڈ کے، خاص طور پہ اکانومی پہ بہت زیادہ اسلام آباد میں جو ہم جرنلسٹ دیکھیں، الیکٹرانک میڈیا پہ آپ کو نظر آتا ہے اس طرح کوئی لوگ ہوں جو ہر اینکر ہر ایشو پہ بات کر رہا ہوتا ہے، ٹاک شو کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی جو باریکیاں ہیں اس کو سمجھتے بھی نہیں ہیں. اور یہی سبب تو نہیں ہے کہ الیکٹرانک میڈیا ابھی تک کوئی اس پر کوئی پروگرام نہیں کر سکی یا اس طرح ہائی لائٹ نہیں کر سکی اس ایشو کو. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کے ابھی دیکھیں نا پرنٹ میڈیا میں ہمیں اب ان بیٹس پہ کام کرتے کرتے 20 سال گزر چکے ہیں. صحیح. تو آپ اگر 15 سے 20 سال ایک ایشو پہ کام کر رہے ہیں تو آپ کو اس کی انٹیگریٹی زیادہ بہتر پتہ ہوتی ہے. اب یہ جو ہے میں کہنا تو نہیں چاہتا، لیکن یہ جو اوپر سے آ گئے ہیں میڈیا کے اندر، بالکل پیراشوٹر، تو وہ جو ہے پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے، اور دوسرا جو پرابلم ہے میں سمجھتا ہوں یہ جو آپ کی وہ ہے ریٹنگ کا ایشو، وہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیسے وہ ڈٹرمن کرتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک ایشو ہے. اس لیے وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ریٹنگ زیادہ سے زیادہ ہو، ایڈورٹیزمنٹ زیادہ ملیں، بجائے اس کی کہ وہ ایشو پہ بات کی جائے جو عوام کو ڈائریکٹلی متاثر کر رہے ہیں. یہ ساری یہ جو چیزیں ہیں نا، ان پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. صحیح. ثناء بات یعنی کہ اب یہ ڈیوٹیز لگ رہی ہیں، ٹیکسیشن ہو رہی ہے، اس کا بنیاد ہے IMF کا کردہ. ظاہر ہے ان کے شرائط ہیں، ان شرائط پہ ہم پورا نہیں اتریں گے تو IMF ہمیں قرضہ بھی نہیں دے گا. یہ جو عمران خان اور اپوزیشن کی دوسری جماعتیں اب بات کر رہی ہیں کہ جو قرض لینے کی شرح ہے، جو بائنڈنگ ہے کہ ہم GDP کے 60% تک رہے ہیں، یہ اب اس شرح سے آگے بڑھ گئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا شوکت عزیز کے دور میں ایک دفعہ ایسا ہوا تھا اور پھر پارلیمنٹ سے اس کی اپروول لینی پڑی تھی اس وقت کی گورنمنٹ کو، لیکن مسلم لیگ نون تو اس طرح کا کوئی ایشو پارلیمنٹ میں لے کے بھی نہیں آئی. اور کس طرح یہ قرضے لے رہے ہیں جب بائنڈنگ ہے ایک چیز. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، مینیج کرنا. صحیح. یہ چیزوں کو ان کو مینیج کرنا بڑا آتا ہے، اور مینیج کس طریقے سے کی جاتی ہیں یہ آپ کو پتہ ہی ہے. اگر آپ مارکیٹ میں جائیں نا، مارکیٹ میں پچھلے 1 ماہ کے دوران دالوں کی قیمتوں میں 60 روپے سے 80 روپے کلو اضافہ ہوا ہے. آپ چیک کر لیں، میں تو جا کے چیک کر چکا ہوں. لیکن اگر آپ انفلیشن میں اس کا امپیکٹ دیکھیں نا، انفلیشن کے جو وہ FPS والے بناتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں تو 10 روپے کلو بھی ریٹ نہیں بڑھا ہوا. بالکل. تو یہ میری بات آپ سمجھ گئے. جی جی. اب خود پارلیمنٹ میں اسحاق ڈار نے قرضوں کی جو تفصیلات پیش کی ہے، 2.5 سال میں 19 ارب ڈالر کا وہ بتا رہے ہیں ہم نے قرضہ لیا ہے، اور جو ریٹرن کیا ہوگا میرے خیال میں 4-4.5 ارب ڈالر. تو 2.5 سال میں 15 ارب ڈالر جو ہے اس میں اسٹاک میں بڑھنا چاہیے، FDI میں، اس میں جو غیر ملکی قرضوں ہیں. لیکن وہ انہوں نے مینیج کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں جی نہیں اتنا نہیں بڑھا، جتنا ہم نے لیا ہے اتنا ہم نے ریٹرن بھی کر دیا ہے. اور جب اس کو آپ پرسنٹیج میں دیکھیں گے تو پرسنٹیج 60 کے آس پاس ہوگی یا نیچے ہوگی، وہ اس کو مینیج کرتے ہیں. خاص وہ پرسنٹیج کس چیز کی ہے؟ پرسنٹیج ہے GDP کی. صحیح. وہ GDP کو بھی انہوں نے ریوائز کیا ہے. ان کو مہتاب کو ٹیکنیکل چیز زیادہ پتہ ہوگی. اس کی بھی بیس چینج کی انہوں نے آتی انہی چیزوں کی وجہ سے. اس بیس چینج کرنے سے 3 سے 4% قرضے کا وہ جو شرح تھی GDP کے وہ کم ہو گئی تھی. تو اس کو انہوں نے ایڈوانس میں مینیج کر لیا تھا. تو مینیج کرنا ان کو بڑا اچھا آتا ہے، کیونکہ اب وہ اس کی ایک ٹیکنیکل بات ہے، پرسنلائز ہو جائے گی. وہ ایک دن زبیر صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے پرائیویٹائزیشن والے. انہوں نے کہا جی ہم نے دیکھیں جی جو بورڈ بنایا ہے اس میں 7 چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ رکھے ہیں. تو میں نے ان سے کہا جی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا کام ہوتا ہے چیزوں کو کمپیوٹر ہوتا ہے فرض کریں. بالکل. اب کمپیوٹر ایک رکھ لیں 7 رکھ لیں ایک ہی بات ہے. تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا کام ہوتا ہے تو رن دی کمپنی. صحیح. اس کو ملک کی معیشت چلانا نہیں ہوتا. تو جب اس نے ملک کو چلانا ہے تو پھر اس نے جس طرح کمپنی کو مینیج کر رہا ہوتا ہے نا، کہ اس کے ریونیو کو اور اس طرح پرافٹ اور لاس کو کس طرح مینیج کرنا ہے، ٹیکسیشن کو کس طرح مینیج کرنا ہے، تو اسی طرح مینیج کیا جا رہا ہے. تو یہ اس پارلیمنٹ میں اب مجھے سمجھ نہیں آتی میں کس طرح کے لفظ ان کے لیے کہوں، کیونکہ پھر ان کی وہ پریویلیج بھی بریچ ہو جاتی ہے. 2008 کے بعد آج تک کسی ایک پارلیمنٹیرین کو اللہ نے یہ توفیق نہیں دی
کہ وہ اس بات کو مینشن کرے کہ ہر سال اس کی بریچ ہو رہی ہے, اس کی وائلیشن ہو رہی ہے. اتنے مطلب ہے عقل مند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر کہ وہ اس ایشو کو اٹھاتے ہی نہیں ہیں. ابھی پھر 31 جنوری کو پارلیمنٹ میں منسٹری آف فائنانس ایک رپورٹ پیش کرے گی جس میں وہ بتائے گی کہ کس حد تک قرضہ جو ہے ہمارا بڑھ گیا, اور وہ 60% سے زیادہ ہے اس ٹائم بھی. لیکن یہ پارلیمنٹیرینز ماشاءاللہ اتنے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ وہ اس رپورٹ کا ایک لفظ بھی نہیں پڑھتے, نہ اسے پارلیمنٹ میں اٹھاتے ہیں. نہ ڈسکس ہوگا اس طرح. جی بالکل, ڈسکس جو کہ ہونا چاہیے. یہ اس ملک کا سب سے بڑا ایشو ہے. اس ملک کا اگلے 5 سالوں میں آنے والا سب سے بڑا ایشو یہی ہوگا کہ آپ کا ایکسٹرنل ڈیٹ بہت بڑھ جائے گا, اور حکومت پاکستان نے ایسی کوئی مشین ایجاد نہیں کی جو ڈالر بنا سکے. ڈالر یہ پرنٹ نہیں کر سکتے, اور اس پہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ نہیں ہوتی. نہیں, جس طرح آپ ثناء اللہ بات کر رہے ہیں کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ رکھ لیے انہوں نے, کیا آپ سمجھتے ہیں جس طرح شوکت عزیز کے دور میں ہم نے دیکھا کہ جو فگرز ہوتے تھے کہ ہماری معیشت پتہ نہیں کہاں جا کے کھڑی ہے, اور ایک دم جیسے ہی نگران حکومت آئی ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, تو اس دور میں بھی کیا اسی طرح کی کوئی ہیرا پھیری ہو رہی ہے؟ یہ تو بالکل جی, میں آپ کو بتاؤں, یہ میں نے IMF کے جو ریزیڈنٹ چیف ہے اس کے سامنے بھی کہا تھا کہ آپ جو یہ چیزیں ساری انڈورس کیے جا رہے ہیں, یہ آئندہ جو بھی حکومت آئے گی یہ ان کو ماننے سے انکار کر دے گی. صحیح. اور یہ ایشو پاکستان میں آئے گا. یہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ مینج کر رہے ہیں, مینج واقعی کر رہے ہیں, لیکن مینج آپ یہ دیکھیں نا, یہ اکانومی ہے, اور یہ اکانومی دنیا کے ساتھ جڑی ہوئی اکانومی ہے. صحیح. اس میں آپ اگر ڈار صاحب یہ کہتے ہیں کہ 2 جو ہاتھ ہیں ان سے 20 بالیں کیچ کر رہے ہیں, تو یہ 20 بالیں کتنا عرصہ کیچ کریں گے؟ آپ نے دیکھا ابھی آپ نے ایکسچینج ریٹ کو جو ہے وہ یعنی آرٹیفیشل طریقے سے آپ نے مینج کیا. بالکل. اس کا امپیکٹ کیا ہوا؟ اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ آپ کی امپورٹس چونکہ چیپر ہو گئی, امپورٹس آپ کی بڑھنی شروع ہو گئی. جب امپورٹس بڑھنی شروع ہو گئی آپ نے ریگولیٹری ڈیوٹی لگا دی. تو یہ مینج آپ کتنا عرصہ کر سکیں گے؟ ایک خاص عرصے سے زیادہ آپ مینج نہیں کر سکیں گے. تو یہ اس کا امپیکٹ آئے گا, اور اس سے پہلے ہی بہتر ہے کہ ہم ان چیزوں کو انالائز کر لیں, لیکن پارلیمنٹ بھی اس پہ بات کریں. چلیں ٹائم ایک اور بریک کا ہوا ہے. ناظرین ہلو था ब्रेक ते असां गॾु जो ब्रेक तां मोटी अची असां पेट्रोलियम वारो जेको इशू आहे ऐं ख़ासि करे जेको सियासी जमातुनि जो किरदारु आहे उहो कहिड़ो हुजणु खपे उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासूं. असां गॾु रहिजो. नाज़रीन प्रोग्राम में बेहद भली कार. सना एक तरफ तो चलो पेट्रोलियम पे ड्यूटी 40 से 45% कर दी गई है, मुख्तलिफ जो टैक्सेस हैं, लेकिन आलमी मंडी में हम देखते हैं कि वहाँ से उससे लिंक कर दिया गया था पिछले दौर से. तो आलमी मार्केट में हम देखते हैं कि प्राइसेस मुसलसल कम हो रही हैं, और हमारे पास या 1-2 दफ़ा तो बढ़ाई भी हैं, और इस दफ़ा भी जब हम देख रहे हैं हमें हमारे पड़ोसी जो ममालिक हैं वहाँ पे कीमतें कम हुई, हमारे पास तो वही बरकरार रखी गई हैं. तो अवाम को जब टीका लगाना होता है 1% भी आलमी मार्केट में प्राइसेस बढ़ती हैं तो फ़ौरन हमारे पास बढ़ जाती हैं, जब कम होती हैं उसका अवाम को फ़ायदा नहीं मिलता. देखें ये सारी बातें हमने आपको यही बातें बता रहे हैं कि एक तो पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन की हैं वो नाकाम रही हैं इसको उजागर करने के लिए. उनको पता ही नहीं है कि टैक्स है कितना. आप किसी से खुर्शीद शाह से पूछ लें कि डीजल पे और पेट्रोल पे टैक्स कितना है और फिर मैनेज किस तरह किया जाता है. आपको पता है पाकिस्तान में जो 4-5 प्रोडक्ट हैं उसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कौन सी होती है? टोटल सबसे नंबर 1 पे है पेट्रोल और डीजल. हाँ जी, नंबर 1 पे है डीजल. बिल्कुल 70% डीजल है, 30% पेट्रोल है, और बाकी मिट्टी का तेल है 24, ये पॉइंट समथिंग भी नहीं है. ठीक है. तो अब डीजल पर इस वक्त GST है 50% तक गया था, अब 45.5% है. ये दुनिया में आप निकालने में चैलेंज करता हूँ, दुनिया में किसी जगह ये GST नहीं होगा. और 10 रुपए पर लीटर पेट्रोलियम लेवी है. सही. फिर उसके बाद पेट्रोलियम मार्जिन है, डीलर का मार्जिन है, कंपनी का मार्जिन है, पेट्रोल पंप का मार्जिन है. सारा इस वक्त जो कीमत आ गई है $50 बैरल से कम आ गई है, बल्कि 40 पे आ गई है. $40 पर बैरल पर आ गई है. तो अगर इसके जो प्राइस है ना उससे ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है. बिल्कुल. वो 45% वो हो गया, 10 रुपए ये हो गया, मिला जुला के ना. तो ये चीज़ उजागर करने की ज़रूरत है. और मैंने वो जी बात की ना चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली, चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम है कि प्रॉफिट एंड लॉस देखना. उसने ये नहीं देखेगा कि इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, पब्लिक पे इम्पैक्ट क्या आ रहा है, बाकी चीज़ों पे इम्पैक्ट क्या आ रहा है.
وہ امپیکٹ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے جو کمپنی ہے جس کو وہ ملک ہے اس کو وہ کمپنی سمجھ رہے ہیں اور ذاتی کمپنی سمجھ رہے ہیں. مطلب ہے کہ اس 18 کروڑ عوام کی کمپنی نہیں سمجھ رہے. تو وہ رننگ دی کنٹری لائک اے کمپنی جب کمپنی کے طور پہ چلائے گا تو وہ یہ چیز نہیں دیکھے گا کہ ان لوگوں پہ کیا, وہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ میں نے اپنے باس کو بیلنس شیٹ دکھانی ہے, بیلنس شیٹ ٹھیک آنی چاہیے, باقی بھاڑ میں جائیں سب. صحیح. مہتاب, جو اب یہ ڈیوٹیز ہیں اس کا جو بنیادی سبب جو حکومت بتا رہی وہ یہ ہے کہ پہلی سمائی میں ہم اپنے ٹارگیٹ اچیو نہیں کر سکے. اس میں آپ ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ایکسچینج ریٹ انہوں نے کنٹرول کر کے رکھا ہے, ایک تو سبب وہ ہے. اس کے علاوہ اور کیا اسباب میں جو ہمارا ہدف تھا وہ حاصل نہیں ہوا؟ ایک تو سر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایف بی آر کا جو ٹارگٹ ہے وہ بالکل ان ریئلسٹک رکھا جاتا ہے, اس کا اکانومی سے اور باقی چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ ہے کہ ایف بی آر بھی جو ہے نا وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یعنی وہاں پہ ایف بی آر اگر آج بند کر دیا جائے اور وہاں پہ آٹو سسٹم کے تحت اس کو چھوڑ دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ 70 to 80% ٹیکس تو ویسے ہی آ جائے گا, بڑھ جائیں گے کلیکشن بڑھ جائے. ٹھیک ہے جی, چونکہ وہ آٹو پہ ہے سارا معاملہ. بالکل. تو ایف بی آر کے اندر کرپشن یعنی کوئی یعنی یہ کہتے تھے نا کہ ہم جی بڑی بیسک ریفارمز لے کر آئیں گے, ہم اداروں میں ٹھیک لوگوں کو لگائیں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے یہ دیکھیں, مثلا ایف بی آر کی مثال لے لیں. آپ ایف بی آر میں آپ نے پہلے ایک ڈی ایم جی افسر کو لگائے رکھا. میں ان کی آنیسٹی اس کے بارے میں بات نہیں کرتا, وہ ان کے بارے میں ہم نے کچھ نہیں سنا, ہمیں کم از کم کوئی نہیں اس طرح کی چیز پتا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کتنا ہوا. وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ مجھے نظر نہیں آتا. تو ایف بی آر میں اگر آپ اسی انداز میں چیزوں کو چلائیں گے تو پھر جو ہے نا وہ پرابلم ہے. ایک تو ایف بی آر کی مشینری جو ہے اس کے اندر کوئی بنیادی چیزوں کو جو ہے نا وہ کرنے کی ضرورت ہے, بلکہ میں تو کہتا ہوں اس کو بند کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو بتاؤں مسئلہ ایشو یہ, ان کی باتیں ٹھیک ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ٹیکس سسٹم چینج کرنا پڑے گا. آپ دنیا میں اب جائیں نا, کیا ہو گیا ہے, آپ جب کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں نا, فرض کریں کسی نے کولڈ ڈرنک خریدنا ہے تو وہ انہوں نے پیپر جو کرنسی ہے اس کو استعمال کم کر دیا ہے, تو اس نے جا کے کارڈ سے خریدنا ہے. جب کارڈ سے وہ خریدتا ہے نا تو آٹومیٹک جو اس پروڈکٹ پہ ٹیکس ہے نا وہ اس کمپنی کو نہیں جائے گا کہ اس نے بعد میں ود ہولڈ کر کے جمع کرا, وہ آٹومیٹک حکومت کے پاس چلا جائے گا. تو وہاں پر جو ٹیکس مشینری ہے وہ ایک تو بہت معمولی سی ہے, جس طرح کردار نہیں, جس طرح پولیس کم کر دی ہے باقی دنیا میں, پولیس آپ کو کہیں نظر ہی نہیں آتی, وہ سارا کنٹرول کرتے ہیں, الیکٹرانکلی چیزوں کو دیکھتے ہیں. کوئی وائلیشن کرتا ہے تو ود ان سیکنڈ ان کو پتہ کرتا ہے. جی پی آر ایس سسٹم ہر جگہ لگا ہوا ہے, وہ گاڑیوں میں بھی, تو وہ فوراً ود ان 10-20 منٹ وہ اس کو جا کے بندے کو پکڑ لیتے ہیں. سب سے بڑا ٹیکس اس ملک میں ہے جی ایس ٹی, اور سب سے زیادہ اگر خالی یہ جی ایس ٹی آپ کا 100% صحیح کلیکٹ ہو جائے تو آپ کے, میرا ایمان یہ ہے مہتاب صاحب کو, میں سمجھتا ہوں وہ آپ کے ایکسپینڈیچر سے زیادہ آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ ختم ہو جائے گا. وہ چوری کیسے ہو رہا ہے, ایک فیکٹری سے اگر 100 ٹرک نکل رہے ہیں تو جہاں پر وہاں ایف بی آر کا ایک آڈیٹر کھڑا ہے 11 گریڈ کا سمپل, وہ لکھتا ہے 5 ٹرک نکلے ہیں, 95 ٹرک کی جی ایس ٹی وہ انڈسٹریلسٹ بھی کھاتا ہے, ایف بی آر والا بھی کھاتا ہے. ایک تو عوام سے لے لیتے ہیں, آگے جمع نہیں ہوتا. پھر ود ہولڈنگ کا سسٹم ہے, دوسرے سسٹم ہے, عجیب و غریب قسم کے. اگر آپ ٹوٹل اس کو آپ انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے, بلیک اکانومی ہے, کتنی چیزیں ہیں ایسی جن کو پھر جو انہوں نے اب یہ ود ہولڈنگ کا سسٹم ڈالا ہے. بڑا انٹرسٹنگ بات, وہ آپ نے بات ہی نہیں کی, 0.3% جو ہو گیا ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں پاکستان میں لوکل ہنڈی کا بزنس شروع ہو گیا. بالکل انٹرسٹنگلی, ایک بندے نے, غریب آدمی 1 لاکھ روپے کا اگر اس نے کوئی مال لانے جانا ہے, فرض کرے وہ آپ کے علاقے سے سندھ سے کسی نے کراچی جانا ہے, تو وہ 1 لاکھ روپے کا پے آرڈر بناتا تھا کہ راستے میں کوئی ڈاکو نہ چھین لے. سندھ اور کراچی کو الگ نہ کریں آپ دوسروں. میں بتا رہا ہوں نا, کراچی لینے جائے گا نا مال, تو اب وہ کیا کرتا ہے, اب وہ لوکل ہنڈی کا جو بزنس شروع ہے وہاں بندے کو دیتا ہے, وہاں جا کے اس کو 100 روپے وہ ایکسٹرا دے کے وہ لے لیتا ہے. بالکل. وہ اب آپ کہتے ہیں کہ اب انہوں نے جو سسٹم کیا ہے کہ آپ نے جو بھی ٹرانزیکشن کرنی ہے, اگر آپ ٹیکس پیئر نہیں ہیں تو آپ کے 4 ٹائم 5 ٹائم ود ہولڈنگ ٹیکس لگے گا. اب جو لوگ چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں جنہوں نے ساری عمر زندگی میں ایک مکان یا ایک پلاٹ خریدنا ہے یا موٹر سائیکل خریدنا ہے, گاڑی خریدنی ہے, اب وہ جائے گا. امیر آدمی کیونکہ اس نے تو کسی طرح ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے مینیج کی ہوا ہے اپنے ریٹرن کو سارا کچھ. غریب آدمی کو جا کے 5 سے 6% اس کو ود ہولڈنگ لگے گا. اس کی بھی وہ انہوں نے سسٹم نہیں رکھا کہ اس کو بچانا کس طرح. یہ میرے خیال میں تیسرا بجٹ تو ہو گیا نون کا. پہلے بجٹ میں
पीपल्स पार्टी के दौर से ये शुरू हुआ था कि कितनी बड़ी कोठरी में लोग रहते हैं, कितनी बार बाहर सफ़र करते हैं, उन्होंने कहा निशानदेही हो गई है, इतने लोग, फिर उनको नोटिस भेजेंगे, उस पर कुछ हुआ? कोई इस तरह के टैक्स नेट में नए लोग आए इतनी बड़ी तादाद में? वो IMF को बताने के लिए बिल्कुल कहते हैं जी 3 लाख लोगों को नेट भिजवा दी है, लेकिन जब आप उनसे पूछें कि टैक्स जो आपने कलेक्ट किया है वो कितना है, बिल्कुल, तो वो चंद अरब रुपए है, वो आई वाश है, कुछ भी नहीं उसमें। नहीं ला सके ना उन लोगों को, नहीं ला सके। अच्छा, और दूसरी बात, पॉलिटिकल विल ही नहीं है असल में। दूसरी बात जिसका नेब का इदारा भी बार बार तस्करा करता रहा, ऑडिटर जनरल भी करता रहा कि FBR में रोजाना के हिसाब से अरबों रुपए की करप्शन होती है, निशानदेही हुई, आज तक उस करप्शन को रोकने के लिए कोई इकदाम हमें नजर तो नहीं आ रहे? कुछ भी नहीं है जी, ना होगा, ना आप बंदूक के जरिए से ये काम कर सकते हैं। मेरा बिलीव ये है कि आप ज़बरदस्ती किसी से कोई टैक्स नहीं ले सकते, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है। आपको सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, लोगों के जरिए आप टैक्स, पाकिस्तान में आप किसी भी फरिश्ते को ला के बिठा दें FBR में, आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। आपको सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, आपको लोगों को अंदर इस किस्म के एक हौसला पैदा करना पड़ेगा, या आप उसको एक क्या कह सकते हैं, लोग खुद टैक्स दें और उस टैक्स शऊर पैदा करना पड़ेगा और आसान बनाना होगा। टैक्स रेट कम करने पड़ेंगे, टैक्सों की शरह कम करनी पड़ेगी। वो तो ठीक है, लेकिन जो टैक्स मशीनरी में करप्शन है उसके लिए तो कोई इकदाम नजर नहीं आते हैं इतने बड़े। कोई नजर नहीं आता। ये बाकायदा एक स्टडी है कि जो 17% टैक्स है जो दिया जाता है, उसमें जो हकीकत में हुकूमत के खजाने में आता है वो 3.5 से ज्यादा नहीं है। 70% में से जी 3.5%। 3.5 से ज्यादा हुकूमत के खजाने में नहीं आता, और मैक्सिमम जो है 5% तक लोग कहते हैं। सही। इसका मतलब ये है कि बाकी का सारा करप्शन की नजर हो रहा है। तो जब तक आप उस तरह की लीकेजेस को खत्म नहीं करेंगे, यानी आम और कंज्यूमर FBR जितना टैक्स इकट्ठा करता है, इससे 2 गुना टैक्स जो है वो इकट्ठा करके अपनी जेब में डालते हैं। सही, फैक्ट्री मालिक है, शॉप ओनर है, उनकी जेब में चला जाता है हमसे लेके। तो बात यह है कि उसके लिए इकदाम करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट के भी हमें माजी में बहुत सारे केसेस याद हैं, होते रहे, हुकूमत ने खुद लिया, ऑडिटर जनरल ने नोटिस लिया, नेब ने, लेकिन अमली इकदाम कब होंगे, कैसे होंगे, कौन करेगा? ये जो जितनी भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने तो आसान सिस्टम देखा है कि आसान तरीके से टैक्सेशन कैसे ले लें, उसमें यूटिलिटी के जरिए ले लेते हैं, वो बड़ा आसान है। पेट्रोल उनको जमा कराना है वो ऑटोमेटिक है, पेट्रोल से ले लेते हैं, या गैस पे सरचार्ज लगा दिया, या इसी किस्म का सिस्टम है। बाकी जो असल टैक्सेशन है, जिस तरह मेहताब भी बता रहे थे, वो चीज़ सारी की सारी चोरी हो रही है। एक्सपर्ट हो गए इस काम के, अब आप कुछ भी कर लें वो हेराफेरी से बात नहीं। प्रॉब्लम क्या है, गवर्नमेंट का क्या मसला है? गवर्नमेंट बजाय इसके कि ये स्ट्रक्चरल किस्म का जो इशू है इसको ठीक करे, वो IMF के प्रोग्राम में रहते हुए टैक्स रेट बढ़ाने पे काम कर रहे हैं। ये टैक्स रेट बढ़ाना इस मसले का हल नहीं है। उसकी वजह क्या है? मसलन आपने कहते हैं जी रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दी है, इंपोर्टेड आइटम से, अब रिजल्ट क्या होगा? स्मगलिंग बढ़ेगी। बिल्कुल, अंडर इनवॉइसिंग बढ़ेगी, अंडर इनवॉइसिंग बढ़ेगी, स्मगलिंग बढ़ेगी। बिल्कुल, पहले भी बहुत ज्यादा स्मगलिंग है, खास तौर पर सिगरेट्स और ये इलेक्ट्रॉनिक की अशिया जो भी आप देखें सब स्मगल होकर आ रही है। अब मजीद बढ़ जाएगी उसमें। बिल्कुल, तो बजाय इसके कि आप उस स्ट्रक्चर को आप ये करें, रेट कम करें, और रेट कम करके जिस तरह का सिंपल करें और लोगों को नेट के अंदर लेकर आए। अच्छा, अब प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। एक इशू जो ज़ाहिर है हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट का है और मजमूई तौर पर पूरे मुल्क का भी है। अब मेहताब देखें, ये दिसंबर शुरू हो चुका है, NFC अवार्ड ड्यू था पिछले साल, वो नहीं हुआ। जून के बाद अब 6 महीने में आपको कोई तहरुक नज़र आ रहा है कि NFC का कोई इजलास फिर बुलाया गया हो, कोई उस पर काम शुरू हो, कोई सिफारिशात आई हो? न फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह का तहरुक है, न सिंध गवर्नमेंट और दूसरे सूबों की तरफ से। क्या आप समझते हैं कि ये अब अवार्ड शायद अगले 5-10 सालों तक यही कंटिन्यू रहेगा, या इसमें कोई तब्दीली आएगी, कोई संजीदगी कोई नज़र आ रही है आपको? कहीं मुझे तो संजीदगी बिल्कुल नहीं नज़र आ रही जी। अब जो एक्सक्यूज़ पेश किए जा रहे हैं वो ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर जो थी पंजाब की, जो कि टेक्निकल मेंबर थी, वो फाइनेंस मिनिस्टर बन गई हैं, तो अभी तक उन्होंने नॉमिनेट नहीं किया। तो इसी तरह के एक्सक्यूजेस चलते रहेंगे और मुझे नहीं नज़र आ रहा कि ये NFC पे कोई जो है ना वो डेवलपमेंट हो सकती है इनके दौर में। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो है प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन। बिल्कुल, चलिए आपने NFC का तो कर लिया और एक फार्मूला है जिसकी बुनियाद पे आप चला आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, गवर्नमेंट के, लोकल गवर्नमेंट के आपने इलेक्शंस करवाए हैं। सही, तो मेहरबानी करके सिंध और पंजाब जो है वो अपने वो रिकॉन्स्टिट्यूट करें ताकि वो उस पर जो है वो कर ले। और इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें सिर्फ KPK में वाहिद प्रोविंशियल गवर्नमेंट है
جنہوں نے 1 سال کے لیے انٹرم PFC فائنل کر لی ہے اور وہ اس کو منظوری دینے والے ہیں. بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ NFC کے حوالے سے یہ کیوں نہیں ہوگا, کیوں اس میں ڈیلے کی جا رہی ہے؟ آپ کو یاد ہے 2010 میں یا 9 میں مردم شماری کا عمل شروع ہوا تھا اور خانہ شماری ہو گئی تھی. بالکل. جب خانہ شماری کا جو ایک فارم ہوتا ہے نا, اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اس گھر میں کتنے فرد رہتے ہیں, تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آبادی کتنی ہے. صحیح. اس کے جب انٹرم وہ نتائج بنے نا صرف خانہ شماری کے, تو اس میں نظر یہ آ رہا تھا کہ بلوچستان اور سندھ کی آبادی اور KPK کی بڑھ رہی تھی, پنجاب کی کم ہو رہی تھی, اور پرسنٹیج تو وہی ہے NFC کا. تو وہ اس کو روک دیا گیا تھا. آپ کو پتہ ہے اس کو آگے نہیں جانے دیا پنجاب کی ساری پولیٹیشن سیاسی جماعتوں نے اور بیوروکریسی نے. اب اس ڈیموگرافک کو چینج کرنے کی کوشش کی جائے گی, مردم شماری پھر کرائی جا رہی ہے. اس کے نتائج کو دیکھتے ہوئے نیا NFC کا ڈیسیجن ہوگا. اگر اس کے نتائج میں پھر وہ 2010 والے فیگر آنے شروع ہوئے تو مجھے لگتا ہے پھر یہ NFC پھر ڈیلے ہوگا اور یہی 10-12 سال چلے گا. نہیں مطلب ایک چیز اور کہ آپ نے دیکھا, اب چھوٹے صوبوں کی مسلسل یہ ڈیمانڈ تھی کہ اس کے انڈیکیٹرز جو ہے نا وہ بڑھائے جائیں, صرف یہ پاپولیشن بیسڈ نہ ہو. پھر وہ کامیاب بھی ہوئے, چلیں ان کو ویٹیج بہت کم ملا دوسرے انڈیکیٹرز کو, لیکن شامل ہو گئے. اب ان کا کوئی ویٹیج بڑھنے کا امکان ہے, کیونکہ جب تک اتفاق رائے نہ ہو تو NFC نہیں آتا. تو دوسرے صوبے تو ڈیمانڈ کریں گے کہ ویٹیج بڑھے. آپ کو نظر آتا ہے ویٹیج کچھ بڑھے گا یا اسی فارمولے کے تحت ہی آگے چلتا رہے گا یہ سلسلہ؟ میں سمجھتا ہوں جی اس پہ ہمیں ایک باقاعدہ ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنانے کی ضرورت ہے. ایک باقاعدہ NFC تو سیکریٹریٹ ہے, اس میں باقاعدہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں کیا ٹرینڈز ہیں. صحیح. اور انڈیا کو بھی دیکھنے میں سمجھتا ہوں چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ مجھے ویسے نہیں نظر آ رہا کہ یہ جو ہے نا ان نیئر فیوچر جو ہے اس پہ کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ پاپولیشن سینسس کے ساتھ یہ بالکل ہو سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جب تک آپ IMF کے پروگرام کے اندر ہیں اس ٹائم تک آپ نیا NFC مشکل ہے مجھے لگتا. چلیں, بہت شکریہ آپ کا. ثناء اللہ آپ کو بھی شکریہ. ناظرین تव्हां مہمانनि جूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं. आख़िर में जेका ॻाल्हि सभिनी खां अहम हुई उहा हुई NFC अवार्ड जे हवाले सां. ऐं इहा नोटिस वठण जहिड़ी ॻाल्हि आहे त सिंध हुकूमत पारां अञा ताईं के बि कोशिशूं न आहिनि वरितियूं हुयूं. 6 महीना हिन माली साल जा बि गुज़री विया आहिनि. लॻे ईअं थो त सिंध हुकूमत जी जेका ई अदम दिलचस्पी आहे उन करे नओं अवार्ड न अची सघे. ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदो इजाज़त.